नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक बड़ा डिफरेंट सा है। उर्दू में भी इसका आपके चैनल के ऊपर शेयर हुआ हुआ है और वैसे इंग्लिश में भी जो हमने शेयर किया है। फ्रॉम एग्जिस्टिंग टू एक्सेलिंग, इसका तर्जुमा जो था वो ये था कि इस्लाम से एहसान तक। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रॉम एग्जिस्टिंग टू एक्सेलिंग, कि इसका ताल्लुक किस चीज से है असल में? आप आप में से आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, इसका ताल्लुक किस चीज से है? एग्जिस्टिंग टू एक्सेलिंग, जिसको जिससे ताल्लुक लग रहा है ना, यानी वो इसको मेंशन कर दे इस मैसेज के अंदर, चैट के अंदर। पर्पस, वेरी गुड, शाबाश। और एक ने लिखा है अभी तक। हाँ, साइमा ने लिखा है पर्पस। और किसी ने कुछ लिखना है? ठीक है, प्रॉपर लिविंग विद पर्पस, ठीक हो गया। आगे और कोई? मुझे कुछ आंसर्स चाहिए ना। पर्पस से कनेक्टेड है उन्होंने कहा है, इंसान की पैदाइश के मकसद से, गोल्स। ठीक है, जबरदस्त। और कोई बात? अगर ये सारी चीजें हम देखें ना, तो हमें एक चीज पे बहुत ज्यादा जो शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये सेशन मैं इस वक्त मुसलमानों में करा रही हूँ। ठीक है, मुसलमानों में सेशन करा रही हूँ और मुसलमानों को ये पता है कि हमारी जिंदगी का कोई पर्पज है। लेकिन जो लोग इस्लाम से ताल्लुक नहीं होता, या जो लोग इस्लाम में भी सिर्फ उस दर्जे के मुसलमान होते हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने जो बताया कि हर मुसलमान, हर इंसान जो पैदा किया जाता है वो दीन फितरत पे पैदा किया जाता है। बहरहाल, यहाँ से एग्जिस्टिंग से एक्सेलिंग तक जाने वाली बातें जो है ना, ये हम करेंगे। और इंशाल्लाह कैसे करेंगे मैं आपको बताऊँ। मैं ना स्क्रीन को बड़ा करती हूँ और फिर देखते हैं कि असल में फिर आप लोग मुझसे गुम हो जाते हैं। वो फिर मुश्किल होता है बार बार उधर वापस जाना, तो डिसकंटिन्यू करते हैं। पर्पस क्या है आपके सामने अल्लाह ताला ने बयान किया कुरान में। और ये पर्पस हम में से हर एक को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप सबका ये फरीजा बनता है कि जिनको पता नहीं है वहां तक आप पहुंचाएंगे। ये सिर्फ चंद लोगों का नहीं है, ये सब इंसानियत का पर्पस है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि और नहीं पैदा किया जिन और इंस को मगर ये कि वो इबादत करें। आप और मैं पैदा किए गए हैं इबादत के लिए। इबादत क्या होती है? इबादत क्या होती है जी, चैट बॉक्स में लिख दीजिए जी। इबादत क्या होती है? अल्लाह का शुक्र अदा करना नेमतों पर। ठीक है, अल्लाह के आगे आजिज़ी इख्तियार करना, बंदगी करना। इबादत क्या होती है? हर वो अमल जिसको हम अल्लाह की रजा के लिए करें। शाबाश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह की 24 आवर्स, 24/7 हो, 30/60 हो, यानी जो भी वक्त है उसके अंदर जाहिरी बातनी हर लिहाज से अल्लाह को राजी करने के काम करना, विद रिचुअल्स और विद हर एक्शन और हर करेक्टर की जो खूबी कर, जो इखलाक कहलाता है, किरदार कहलाता है, हर चीज सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए हो, तो ये इबादत कहलाती है। यहाँ तक आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब थोड़ी सी बात मैं करूंगी जो इम्पोर्टेंट तरीन है, क्योंकि हमारा दीन जिसको अल्लाह ताला ने इबादत के लिए जो पर्पस भी पहले बता दिया, और साथ में ये भी फरमा दिया कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हर बंदा, हर बच्चा जो दुनिया में आता है वो
دین فطرت پر آتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنائیں یا مجوسی بنائیں، یعنی پھر تربیت کے عمل سے وہ جیسا بنتا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندے کو ایک ہی چیز پر اتارا ہے اور وہ ہے دین فطرت یعنی اسلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلمان ہے، ہونا تو یہی مطلب چاہیے نا، لیکن یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا اسلام جو اللہ نے ہماری گھٹی میں ڈالا ہوا ہے، جو اللہ نے ہم سب انسانوں کو اسی کے اوپر پیدا کیا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ دنیا میں وہ کہلا رہے ہوتے ہیں جو ان کے والدین ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پیدا کرنے والے نے انسان کو ایک ہی دین پر پیدا کیا ہے، فطرت الاسلام پہ پیدا کیا ہے، لیکن اس کو دنیا میں آنے کے بعد جو اس کے والدین کہلاتے ہیں وہ اس کو جو کہلوانا چاہتے ہیں، یعنی جو وہ ہوتے ہیں وہ وہی کہلوانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ ہم سب نے اس آئی ڈی کارڈ کے اسلام سے آگے نکلنا ہے، ہم نے اس آئیڈینٹی جو بندگی کی بات کر رہے ہیں اس پہ پہنچنا ہے۔ اب فرض کریں اگر والدین یہودی ہیں تو بچے کے لیے یہودی رہنا اس کے لیے کیا اس دین کی الائنمنٹ ہے جس میں وہ پیدا کیا گیا ہے؟ جی بتائیے، کیا وہ اس کی الائنمنٹ میں ہے؟ آنسر کریں چیٹ میں، مجھے آنسر چاہیے۔ جی وہ کیا بچہ تو دین فطرت اسلام پہ پیدا کیا گیا، لیکن والدین یہودی تھے، نصارہ تھے، مجوسی تھے، فرقہ بندی کے کسی بھی فرقے میں تھے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر والدین صحیح ہوں گے تو بچے بھی صحیح ہوں گے، اگر والدین غلط ہوں گے تو بچے بھی غلط ہوں گے۔ اب اس کو چیک کون کرے گا؟ یہ میرا کوشچن ہے آپ سے، میرے والدین صحیح تھے یا نہیں، آپ کے والدین صحیح تھے یا نہیں، یہ چیک کیسے ہوگا؟ جی لکھ دیں، اس کو چاہیے کہ سرچ کرے۔ اور اللہ نے عقل دی ہے، اور کیسے وہ عقل استعمال کرے گا؟ اس بیچارے کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، علم حاصل کرے، کون سا؟ قرآن و سنت کا، خود قرآن و سنت کا فارمل علم حاصل کرے، یہ فرض ہے ہر انسان کے لیے، کیونکہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو بلایا تھا، بنایا تھا، تو ان سے ایک سوال کیا تھا، آپ کو پتا ہے ہم سب جتنی دنیا بھی اللہ نے ابھی تک پیدا کی ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، ان ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اوپر کی دنیا میں اکٹھا کیا، ان سب روحوں سے ایک سوال پوچھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کالو بلا ربنا اللہ، ہمارا رب تو ہمارا اللہ ہی ہے، عہد الست۔ اور پھر اس وعدے کو کرنے کے بعد ہم جب دنیا میں آئے تو والدین کی تربیت کے بعد یا جو ماحول ہمیں ملا اس میں ہم نے وہ وعدہ الست بھی بھلا دیا، اور وہ فطرہ جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا اس کو بھی بھلا دیا۔ تو جو ہی انسان کو بلوغت آتی ہے، جو ہی اس کو رشد و ہدایت آتا ہے، یعنی رشد و ہدایت کا مطلب کہ اس کو عقل آتی ہے، سمجھ آتی ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے قابل ہوتا ہے، تو یہ اس کا عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ علم حاصل کرے، کیونکہ علم قرآن اور سنت کا علم حاصل کیے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان رجوع کر لے اس رب کی طرف جس نے اس کو یہ پرپس دے کر بھیجا تھا کہ تم نے تو دنیا میں جانے کے بعد جو کام کرنے تھے وہ تو صرف میری بندگی کرنی تھی۔ تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے جس کو آج ہم نے بھلا دیا۔ اس فورم سے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں اور جو لوگ ہمارے ساتھ فرض کریں جوائن نہیں کرتے، بات یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ فرض ہے کہ یہ بات دوسروں تک پہنچا دے، کیونکہ ہم سے یہی پوچھا جائے گا، کیونکہ وعدہ اللہ سے کر کے آئے تھے عہد الست کی صورت میں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، بندے کو دین فطرت پر پیدا کیا، دین فطرت پر پیدا ہونے کے بعد اب جس گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے بچہ، اس کے والدین جس فرقے جس دین پر ہوتے ہیں وہ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں، لیکن جو ہی اس کو اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی تمیز دینے کرنے والی روش ادا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے اپنے نالج، اپنے عمل کو، اپنی بندگی کو ویلیڈیٹ کرے، کیونکہ جس کا وہ بندہ ہے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اگر ایک بچہ جس کو کوئی اڈاپٹ کر لیتا ہے، یعنی اس کا باپ کوئی اور ہے، ماں کوئی اور ہے، لیکن وہ بچہ پیدا ہوتے ہی کسی اور کے پاس کسی نے دے دیا، جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ اڈاپٹ کرنے کا رواج ہے۔ اب وہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو خاندان کا کوئی بندہ اس کو یا کوئی بچہ اس کو یا کوئی فیملی کا کوئی اور اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے والد یہ نہیں ہے، تمہارے پیرنٹس تو کوئی اور ہیں۔ آپ نے کبھی ایسے بچے کی فیلنگز کو آپ میں سے کوئی فیل کر سکتا ہے؟
اگر کر سکتا ہے تو 1 لکھے، اور اگر نہیں کر سکتا تو 2 لکھ دیں. آپ ذرا امیجن کریں ایسے بچے کو کہ جس کو یہ پتا چلے کہ میرے والد تو کوئی اور ہے، میرے والدین تو کوئی اور ہے. اب ذرا اس بچے کو اگر سوسائٹی میں آپ نے کہیں پر یہ بچے ایسے دیکھے ہوں نا، تو یہ بچے آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں، ہمارا رب ہمارا اللہ ہے، اور ہمارے اللہ نے ہمیں دین فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن دنیا میں کسی بھی وجہ سے، چاہے والدین کی لا علمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، یا والدین یہودی تھے، نصارہ تھے، مجوسی تھے، اس کی وجہ سے ہم دین فطرت پر نہیں رہتے. اور ہم جب کہ بندے ہیں اس رب کے. آپ ذرا امیجن کریں کہ ہماری کیا فیلنگز آج کی دنیا میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہی نہیں ہیں، ہم اپنے رب کو جانتے ہی نہیں ہیں. اور وہ لوگ جو بھٹک رہے ہیں، جو اسلام پر نہیں ہیں، ان کو ہماری ضرورت ہے، اور ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہم کس کے بندے ہیں. تو یہ ایک اتنا بڑا کیوس ہے نا اس دنیا کا، کہ اس میں جو ایگزسٹنگ ٹو ایکسلنگ کی میں بات کر رہی ہوں نا، یہ اچیو ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس اصل رب کے ساتھ اپنی بندگی کا پورا شعور ہم سب کو ہو نہ جائے، اور اس شعور کے مطابق ہم اس بندگی کو ادا کرنا نہ شروع ہو جائیں. اور پھر ہم اس آئیڈینٹی کے لیول پر آئیں گے اور اس سیٹسفیکشن کو حاصل کر سکیں گے. اس لیے اس پرپس کو جانتے ہوئے میں اور آپ بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے رب کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. اور جو ہی انسان اس رب کی اس کنیکشن میں یا رب کے ساتھ اس بندگی میں آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے بندے کے ساتھ؟ اس کی زندگی میں جو خیر ہوتا ہے وہ آنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ خیر کیسے آتا ہے؟ کیونکہ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ بندگی کیسے الائن کرنی ہوتی ہے. کیونکہ اگر باپ کوئی اور ہو تو کتنا دکھ ہو رہا ہوتا ہے، ماں کوئی اور ہو تو کتنا دکھ ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں ہم اپنے رب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا رب ہی کوئی اور بنا رکھا ہے نا. میں اللہ معاف کرے کسی کے دین کو چیلنج نہیں کر رہی، لیکن جب بندگی ویسے نہیں کی جاتی تو صرف کہنے سے تو باتیں نہیں نہ بنیں گی. کہنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، کرنے کے کام کچھ اور ہوتے ہیں، تو بندگی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. اس لیے بندگی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آج میں اور آپ انشاءاللہ اپنی اس کنیکشن کو بنانے کی کوشش کریں گے. اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ اور میں کیا گرو کرنا چاہتے ہیں؟ گرو کرنا چاہتے ہیں تو 1 لکھتے ہیں. ہاں جی، الحمدللہ گروتھ سب کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس گروتھ کا جو تعلق ہے نا، وہ پرپس کے ساتھ اتنا سڈن ہے کہ یہ کسی ورک شاپوں کے تھرو نہیں ہونی. یہ کسی آپ کی دنیا کی بہت زیادہ آپ ڈگریاں لے کے نہیں ہوگی. اس کا تعلق ڈائریکٹلی پرپس سے ہے. وہ کیسے؟ وہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو ہی ہم پرپس سے کنیکٹ کرتے ہیں، اصل میں ہم کس چیز سے کنیکٹ کر لیتے ہیں؟ ہم گروتھ سے کنیکٹ کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہر اگلا دن اس کے پچھلے سے بہتر ہوتا ہے. یعنی ہلاکت میں ڈل گیا وہ شخص جس کا اگلا دن پچھلے سے بہتر نہ ہو. تو یہ بات بھی ایک امپورٹنٹ ترین بات ہے کہ ہمیں اپنی ترقی کے لیے جس چیز کی کوشش کرنی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم اس میں کیا آتا ہے کہ جو بھی ہماری انٹلیکٹ ہے اس کو سچائی کے ساتھ ہم نے الائن کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتی تب ہے، بندگی ہوتی تب ہے، جب میرا اور آپ کا پورے کا پورا انٹلیکٹ اس ٹروتھ کے ساتھ کنیکٹ کر جائے جو اللہ نے نازل کیا ہے. اب اگر قرآن و سنت کا نالج ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، تو کیا آپ کی اور میری یہ ذہانت جو ہمارا انٹلیکٹ ہوتا ہے، کیا یہ اس حقیقت، اس سچائی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس الائنمنٹ کے بغیر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نہیں ہو سکتا. آپ اور میں جب تک یہ نہیں جانتے کہ یہ کام جو میں کرنے لگی ہوں اس کو میں نے رب کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے، کیسے الائن کرنا ہے، اس حقانیت کو کیسے میں نے اپنے عمل میں لانا ہے، کیسے میرے دل میں جائے گا، کیسے میرے دل کا اخلاص حاصل ہوگا، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ کریکٹر ہمارا جو ہے یہ پورے کا پورا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے اصولوں پر مبنی ہو. جس چیز کو آپ سب نے کر کے دکھایا اور کرنے کو کہا وہ کیا جائے، جس سے منع کیا اسے رک جایا جائے. زندگی کے جو بھی معاملات ہوں ان کے اندر ہر جگہ پر اصول اور ضوابط میرے رسول کی سنت ہوں. اور پھر ایک اور چیز کہ ہمارے جتنے بھی امبیشنز ہوں اس میں ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو. ہمیں ہر جگہ پر اس چیز کا احساس ہو کہ میں نے اپنے ان کاموں کا، ایون دنیا میں اگر نوکری بھی کر رہے ہیں تو اس میں نوکری کا بھی جواب اللہ کو دینا ہے. اگر ٹیچر ہے پڑھا رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو کیا سکھا رہے ہیں اس سکھانے کا اللہ کو جواب دینا ہے. اگر دنیا میں کسی بھی پروفیشن سے متعلق ہیں تو یہ الائنمنٹ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ پرپس کے ساتھ انسان کنیکٹ نہ کرے. اور یہ وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے جس میں انسان یہ نہیں کہ خواہشات کرے گا نہیں، بلکہ خواہشات ہوں گی لیکن اس کو ڈسپلن کرنا آتا ہوگا. اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے ان خواہشات سے کیسے نکلنا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر یہ ساری کی ساری جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون والی بات بتائی تھی، اس کے اندر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو دیکھیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور کس طرح سوچتے ہیں. کیونکہ اپنی سوچ کے اندر ایک مومن کا ایمان یہ اسے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ نیگیٹو نہیں سوچے گا، وہ نیگیٹو نہیں کرے گا، وہ کسی کے ساتھ زیادتی تو دور کی بات ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور اگر اس کی خواہشات اس کو ڈسٹریکشن کی طرف لے جا رہی ہیں تو فوراً اس کو ڈسپلن کرے گا. تو یہاں پر ہم لوگوں نے اس دین کے علم کو حاصل کر کے اس کو اپنی ذہانت، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے جذبات، ہر چیز میں اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. اور یہی اصل میں پرسنل ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے. اچھا جی، اب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ہیومن بینگس یعنی سائیکولوجیکل ڈیپتھ اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری وائرنگ کی ہوئی ہے نا، ہماری پہلے سے جو ہماری وائرنگ ہوئی ہوئی ہے وہ وائرنگ کیا ہے، وہ ہے ہی گروتھ کے لیے. اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو بھی سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت میں پڑ گیا وہ شخص جس کا اگلا دن پچھلے سے بہتر نہیں. تو یہ وہ وائرنگ ہے جو اللہ نے کی ہوئی ہے. یعنی پرسنل ڈیولپمنٹ تو مومن کی ہونی ہونی ہے. اسلام کا سفر جو اس کو دنیا میں لانے کے بعد جو میں نے بات کی کہ وہ اسلام پر ہے کہ نہیں ہے، اس کو ضرور عقل اور سمجھ کے ساتھ چیک کرنا ہے اور میننگ آف لائف اپنا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. کیونکہ اپنا میننگ آف لائف اگر نہ پایا، نہ ملا، والدین نے اگر صرف کھلا پلا سلا جگا اور کپڑے پہنا کر ہی پال دیا اور کچھ اچھے برے کی تمیز دے دی، تو یہ میننگ آف لائف نہیں ہے. میننگ آف لائف جب آئے گا جب انسان پرپس کو جان جائے گا. اور جب میننگ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اصلاح شروع ہو جاتی ہے. ہم مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم سچ بولنے کی طرف آ جاتے ہیں. ہم دھوکہ دیتے تھے، ہم ایمانداری کی طرف آ جاتے ہیں. ہم خیانت کرتے تھے، ہم لوگوں کے لیے امین بننے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ امپروومنٹ پرپس سے کنیکٹ کر کے میننگ فل لائف سے حاصل ہوتی ہے. اور کوہیرنس کس چیز سے ہوتی ہے؟ اللہ کے دین سے. اپنے اپنے پروفیشن میں جو جو میں اور آپ ہیں، اپنے اپنے رولز میں، اگر میں ماں ہوں یا میں بیٹی ہوں یا میں بہن ہوں، تو مجھے ان سارے رولز کے اندر اپنے آپ کو کوہیرنس کے ساتھ رکھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت میں. اور مجھے یہ پتا ہو کہ اگر کوئی سچویشن ایسی آ جائے جو مجھے مینج کرنی ہے تو مجھے سیرت سے اس کی مثالیں اور عمل میں میرے کام ہوں. کیونکہ پرسنل ڈیولپمنٹ اگر ڈسکنیکٹڈ ہے فرام اللہ تو دس از اونلی سیلف آپٹیمائزیشن. لیکن جب یہ کنیکٹ کرتی ہے اللہ کے ساتھ تو یہ کیا کرتی ہے، سیلف پیوریفیکیشن. اسلام کا جو ماڈل ہے گروتھ کا اور ڈیولپمنٹ کا، وہ ماڈل ہے اصل میں کون سا، تزکیہ ماڈل. اور قرآنک ڈیولپمنٹ جو ہے، جو فریم ورک قرآن دکھاتا ہے، وہ تزکیہ ماڈل ہے. یعنی جس میں پیوریفیکیشن اینڈ گروتھ دونوں ہوتی ہیں. یہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہے آپ سب کو؟ کلیئر ہے تو آپ 1 لکھیے. دیر از اے بگ بلاگ، آئی ڈونٹ نو وائی اٹ از. مجھ سے یہ ریموو کیسے کروں میں اس کو. ابھی تزکیہ جو ہے دا قرآنک ماڈل آف ڈیولپمنٹ. اب تزکیہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ وہ انسان ہے جو اللہ کے سامنے اصل میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنی خواہشات نفس کا انکار کرتا ہے. یعنی بات یہ ہے کہ جب تک انسان
اس ماڈل کو نہیں اپناتا اور اپنی ڈیولپمنٹ پیوریفیکیشن کے تھرو نہیں کرتا، کیونکہ نفس کی جو سٹیجز ہیں نفس امارہ سے شروع ہوتی ہیں، اور نفس امارہ کے بعد جو ہے وہ نفس لوامہ، اور نفس لوامہ سے جو ہے نفس مطمئنہ تک جو پہنچنا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اپنی نفس امارہ کو، یعنی نفس امارہ تو صرف ڈسٹریکشنز ہیں، ہر وقت خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے بندہ، لیکن جب اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، اپنی خواہشات کو ڈسپلن کرنے لگ جاتا ہے، اور اس میں اس وجہ سے جو ہی وہ اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے، اپنے آپ کے اندر اپنے نفس کی اصلاح شروع کرتا ہے، اور اصلاح میں وہ بہت ساری اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی وہ دعائیں ضرور یاد کی ہوں گی، جس میں فصل لشانک اللہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی نفس کے حوالے ہونا نہیں چاہتا، اور وہ اللہ کے سامنے پوری عاجزی سے اس کو مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی ترقی کرتا ہے، اس کے نفس کو آگے لے کر چلتا ہے، اس کی ایگو کو سبمٹ کرنا اس کو آ جاتا ہے، کیونکہ جب تک انسان ایگو کے اندر رہتا ہے وہ روحانی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ کے اندر کوئی برائی بھی نہ ہو، لیکن اگر ایگو ہے، یعنی اپنی تعریفیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، ایون اپنی برائی بھی اتنی بری لگ رہی ہے، اور اصل برائی یہ نہیں ہے کہ برائی کوئی کرے اور بتائے، اصل چیز یہ ہے کہ میرے اندر جو بھی برائی ہیں اس کو مجھے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو نہ تنقید بہت بری لگنی چاہیے، نہ تعریف بہت اچھی لگنی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور جتنی جتنی انسان کی ٹرو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اتنا اتنا اس کے اندر عاجزی اور تواضع آتی ہے، اور جتنا جتنا وہ اللہ کے سامنے سبمٹ کرتا ہے اتنا اتنا وہ کانفیڈنٹ ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا اخلاص نیت آتا جاتا ہے اتنا اس کی خواہشات ایک تنظیم میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آرگنائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کا ڈسپلن آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جتنا جتنا انسان احتساب کرتا ہے اپنا، اتنا اتنا وہ معاشرے پر اثر انداز ہونے لگ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے گروتھ وداؤٹ ورشپ لیڈس ٹو نارسزم، یعنی انسان کو اپنا آپ اچھا لگنا، اپنے آپ کی ہی ساری باتیں، اپنی مرضی اور وہی سارے کام پسند آنا، اور ذرا بھی نفس کے خلاف ہونا تو کسی اور طرف چلے جانا، لیکن جب نفس اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور نفس لوامہ سے پھر مطمئنہ کا سفر شروع ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا پاک کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلا لیکچر ہمارا ہارٹ کے اوپر تھا، اور میں نے وہ پہلے اسی لیے کیا تھا کیونکہ دل کی پاکی کا تعلق اصل میں کس چیز سے ہے، اللہ تعالیٰ کے احسان و فضل کے ساتھ، اور جتنا انسان پازیٹیو سوچتا ہے، اللہ کے دین کے مطابق اپنے اعمال کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اخلاص نیت کو لاتا ہے، اتنا اتنا اس کا اخلاق اچھا ہوتا جاتا ہے، اور دل کی کیفیات اللہ تعالیٰ اطمینان قلب کی طرف اور سکون کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن جب انسان ایگو میں ہوتا ہے، ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اتنا اتنا انسان جو ہے وہ انزائٹی اور بے چینی کی طرف چلا جاتا ہے، تو یہاں پر تزکیہ کے ماڈل کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے، جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ جتنی عبادات، جتنی مناجات، اور جتنی اللہ کی رضا کی کوشش کریں گے، اتنا اتنا ہم اللہ کو جو ہے نہ صرف راضی کریں گے بلکہ اتنا اتنا ہم پرسنلی ڈیولپ ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا آپ کو میں بتاؤں، ہم عام طور پہ ترقی کس کو کہتے ہیں؟ جی آپ نے مجھے وہ معاشرے کا جنرل رویہ بتانا ہے جس کو ہم ترقی کہتے ہیں، جی لکھیے گا چیٹ باکس میں۔ ہم ہم ترقی کہتے ہیں کس کو؟ بڑے گھر کو، گاڑی کو، ڈگری کو، بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھانے کو، پلاٹس کو۔ ہمارے ہاں ڈگریاں ہیں دنیا کی مٹیریل چیزیں، جبکہ جو ڈیولپمنٹ ہے اصل میں وہ کیا ہے، نفس کی وہ سٹیجز جس کے ذریعے سے ہم نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک پہنچیں گے، اور یہی لگژری لائف سٹائل اور مال ہمارے لیے ہر وقت یہی ہمارے خواب بنے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے پاس جس ترقی کو ترقی کہا گیا ہے وہ ہمارے 5 پلرز آف اسلام میں ہم میں سے ہر ایک کو نظر آتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتے۔ ہر ایکٹ آف ایکشن، یعنی ہر ایکٹ آف ورشپ جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ ڈیولپ کرا رہا ہوتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو صلاح انسان کو کیا کر رہی ہوتی ہے، اس کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی سکھا رہی ہوتی ہے، اس کو فوکس ہونے کا طریقہ بھی سکھا رہی ہوتی ہے، اور نماز کیا کر رہی ہوتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی کے کام تو ویسے ختم ہوتے چلے جائیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ دیکھیں نماز کے لیے کس چیز کی شرط ہے؟ وضو، اور وضو میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ کیسے جھڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے درخت کے پتے خزاں کے موسم میں جھڑتے ہیں،
اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں پیور کر رہا ہوتا ہے، پیوریفیکیشن کے ذریعے ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو صلاح کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے صلاح کا مطلب کیا ہے؟ لکھ دیں جی، صلاح کا کیا مطلب ہے؟ سواد لام ہا، اس روٹ ورڈ کا مطلب ہے جلانا۔ صلاح کا ورڈ، روٹ ورڈ کا مطلب ہے جلانا، یعنی نماز گناہوں کو جلاتی ہے۔ سبحان اللہ! یعنی نماز کے بعد اگلی عبادت روزہ، جو سال میں ایک مہینہ آتا ہے، اور آپ دیکھیے روزہ پورے کا پورا کس چیز کا ذریعہ ہے؟ تقوی کا، تزکیہ کا۔ روزے میں ہے ہی ساری کی ساری پاکیزگی۔ ایون ایک شخص، ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم کر لو۔ تو وہ دو تین باتوں پہ یعنی وہ پورا انٹرسٹڈ ہوتا ہے، لیکن دوسری پارٹی یعنی کرنے والے اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، جو بھی اس کی ریزنز ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تم روزے رکھو۔ یعنی روزے انسان کی شہوانی خواہشات کو بھی کنٹرول کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے کیسے بچاتے ہیں۔ یہ جو پلرز آف اسلام ہیں، توحید سے اصل میں بات شروع ہوتی ہے، کیونکہ جو ہی انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ سارے باقی بت، ساری خواہشیں، ساری چیزوں کی مٹیریل کی بندگی چھوڑ کر انسان صرف ایک رب کے سامنے جھکتا ہے۔ تو روزہ انسان کو کیسے پیور کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں زکوٰۃ کس چیز کو پیور کر رہی ہوتی ہے؟ جی، مال کو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو مال ہم اپنے کھانے کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، اپنے جوتوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے استعمال کریں وہ بھی پاک ہو۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا حکم دیا کہ 2.5% اس میں سے ادا کرو اگر تمہارے پاس اتنا نصاب ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری پیوریفیکیشن کتنی زیادہ چاہیے، اور جتنا جتنا انسان پاک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنا صاف ستھرا آپ کا گھر کا ماحول ہو، یا ایون آپ خود صاف ستھرے ہوں، خوشبو لگی ہو، کپڑے صاف ہوں، اور آپ کے ارد گرد سارا ماحول صاف ہو، تو کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ یعنی صفائی میں خود ہی سے ایک خوبصورتی ہے، ایک زینت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا پاک صاف رکھنا اور ہونا، وہ انسان کی ضرورت کو بھی دیکھتے ہوئے اس کے لیے ایک زینت کا باعث بنایا۔ پھر آپ دیکھیں حج، حج کیا کرتا ہے؟ یہ اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے کہ انسان کو جب ایک بڑے ویژن پہ یا بڑے سفر پہ انسان جاتا ہے تو اس کا ویژن براڈ ہوتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے شاعر اللہ ہیں جن کو دیکھ کر آپ دیکھیں کئی دفعہ لوگ حج پر جاتے ہیں تو وہ بالکل بدل کر آ جاتے ہیں، بالکل اللہ کے مطابق ہو کر آ جاتے ہیں۔ تو انسان حیران ہو جاتا ہے یہ تو ایک سفر پہ گیا تھا لیکن یہ بالکل بدل کے آ گیا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں اس کو جو فاصلے تھے وہ سارے دور اللہ کر دیتا ہے جب وہ خالص نیت سے حج کرنے جاتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ واپس ایسے آتا ہے حج مبرور کے بعد جیسے کہ ایک نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ورشپ کا جو ماڈل کنسٹرکٹ کیا ہے وہ ہمارے سیلف کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور پیوریفیکیشن کے لیے۔ اور پھر سبحان اللہ، ذکر، ذکر کیا ہے؟ یہ اصل میں ہمارے شعور کو کیا کر دیتا ہے؟ شعور کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ جب ہم اپنے دل میں ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذہن بھی اس ذکر کو سوچتا ہے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں یہ بات بہت دفعہ کی تھی کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ریپیٹڈ پاتھ ویز بنتے ہیں، اور پاتھ ویز جب آٹو کے اوپر آ جاتے ہیں اور ہمارے ہم سارے کام اس ایمان کے مطابق کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ ہمارے دل کو خالص کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ دل کو قلب سلیم بنا دیتے ہیں۔ اور قلب سلیم اللہ تعالیٰ کا، آپ کو پتا ہے کہ دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ اس کو ادھر اور ادھر پھیرتا رہتا ہے، اور جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو سب ٹھیک ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا، اور جب یہ غلط ہو جاتا ہے تو سب غلط ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جس چیز کے اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ کرنی ہے، نہ وہ ہمارے گھر ہوں گے، نہ ڈگریاں ہوں گی، نہ مال، نہ جسم، نہ لکس، بلکہ کیا ہوگا کہ تم میں سے قلب سلیم کون لایا۔ تو اس ورشپ کے ماڈل کو سیلف پیوریفیکیشن کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان عبادات کے ذریعے سے ہمیں وہ سب کچھ حاصل کرنا ہے جس کے ذریعے سے ہم نہ صرف پیوریفائی ہوں بلکہ ہم ڈیولپ بھی کرتے چلے جائیں، اور ڈے بائی ڈے ہماری جو سبمیشن ٹورڈز اللہ ہے وہ انکریز ہوتی جائے، وہ بڑھتی چلی جائے، اور یہی چیز جو ہے اللہ کو ہم سے مطلوب ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں جو مشکل بات ہے وہ کیا ہے کہ ماڈرن سیلف ڈیولپمنٹ کلچر سیز بیکم یور ہائیسٹ سیلف مینیفیسٹ یور ڈیزائر۔ جتنی تم خواہشوں کو پورا کرنے کے قابل ہو تم اتنے ترقی کر رہے ہو، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
پیوریفائی یور ڈیزائرز، اپنی خواہشوں کو بھی پاک کر لو، سبحان اللہ۔ اور آپ اور میں جب اپنے سیلف کی اس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی کریں گے کہ ہمیں اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے، تو ہماری دنیا کی زندگی بالکل بدل جائے گی۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، ہوتا کیا ہے کہ جب انسان سچائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھکتا ہے، سبمٹ کرتا ہے، تو وہ سارے ایگو کے جو ماڈلز ہیں نا، وہ اس دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور انسان کو وہ سچی خودی حاصل ہوتی ہے، جس میں وہ مکمل طور پر اپنے نفس کو اپنے رب کے سامنے، اپنی ایگو کو اپنے رب کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے۔ اور جتنا جتنا وہ اپنے آپ کو سبمٹ کرتا چلا جاتا ہے، اتنا اتنا وہ پیور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پیوریفیکیشن کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں سیلف ڈیولپمنٹ کا سفر ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو انسان اس کو پرپس کے ساتھ انٹیگریٹ کر لیتا ہے اپنی پوری شخصیت کو، تو وہ ایک مکمل کانشیس سرونٹ بن جاتا ہے۔ ایک ایسا بندہ جس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا مالک رات کو 2 بجے بھی اس کو بلائے گا تو وہ فوراً اٹھ کے حاضر ہو جائے گا۔ اس کا مالک جس وقت اس کو کال کرے گا وہ حاضر ہوگا، اور جس وقت بھی، یعنی یہ 24 گھنٹے کی اللہ کے ساتھ جو ہمارے تعلق کی ریوائول ہے یا ریویژن ہے، یہ جتنی فاسٹ، جتنی شارپ، جتنا زیادہ ہم اس کو اپنے نیورو پلاسٹیسٹی، اپنے برین میں یہ نیورونز کنیکشنز بنوا لیں گے، اتنا ہمارا ذہن سچائی کو پہچاننے لگ جائے گا، اتنا ہمارا دل اللہ کی رہنمائی کے مطابق دھڑکنا شروع کر دے گا، اتنا ہماری ول ساری دنیا کی خواہشات کو ریزسٹ کرنے کے قابل ہو جائے گی، اور ہماری نیتوں کا اخلاص ہمیں اللہ کا سچا بندہ بنا دے گا۔ اور وہ بات آپ کو شاید یاد ہوگی، پہلے بھی کئی دفعہ میں نے شیئر کئی جگہوں پہ کی ہوتی ہے، کہ علم کے سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر، عمل کے سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر۔ بڑا عمل کیا لیکن سب دکھاوے کے لیے، لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے، تعریفیں کروانے کے لیے، اور اخلاص کے سمندر سے قبولیت کا ایک قطرہ بہتر۔ اور جس وقت انسان کا عمل قبول ہو جاتا ہے نا، تو اس کو کسی بھی دنیا کی چیز سے کوئی غرض نہیں رہ جاتی۔ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مزید اللہ کو راضی کرنے کے لیے جت جاتا ہے، کیونکہ جو پیس آف مائنڈ ایسے انسان کو اللہ نصیب کرتا ہے، وہ نہیں نصیب ہو سکتا دنیا داری اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو۔ اس کے لیے تزکیۃ النفس کی کوشش جتنی کر سکتے ہیں کریں۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں نا بہت سارے لوگوں سے ملتی ہوں، اور بہت سارے مسائل لوگ اپنے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ صرف جو اللہ سے بھی کنیکٹ کرنے کی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ یہ میں کسی کو اس طرح سے پرسنل نہیں کہہ رہی، لیکن آج ہمارا جس طرح کا لائف سٹائل بن چکا ہوا ہے، اس کے اندر اس تزکیہ کے پروسیس سے گزرنے کی ہمارے میں اصل میں طاقت ہی نہیں ہوتی، ہمت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ڈرین ہو جاتے ہیں، ہم ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم چل ہی نہیں سکیں گے، ہمارا ایگزاسشن آ جاتی ہے، ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بالکل ڈپ کر کے آؤں۔ حالانکہ آپ یاد رکھیں، تزکیہ کا عمل جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے سیل میں کروانا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ کا بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ سب سے بڑے بادشاہ کا بندہ بننا، اور وہ بندہ نظر بھی آنا، وہ مقرب نظر بھی آنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے اس ساری جو محنت کے سے گزرنے والے جو لوگ ہوں گے، آپ کو پتا ہے وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ دا سیکرٹ پاور آف دا ٹرو گروتھ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا کہ کیا ہوگا، کیا چیز ہوگی جو ہمیں اس طرح کا بنائے گی اور ہم ایسی گروتھ کر سکیں گے؟ جی، کون سا کریکٹرسٹک ہونا چاہیے بندے کے اندر؟ ایمان، ٹھیک ہے، فیتھ بالکل صحیح ہے۔ اور بتائیے، نائرہ نے کہا ہے ایمان، جی، اور ہمبل، اخلاص، تقوی، نفس کو مارنا، محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، تقوی۔ اچھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ اگلی سلائیڈ پہ اس کا آنسر خود دیکھ لیجیے۔ توکل، the secret power of true growth، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ، بس جب ارادہ کر لیا تو نے توکل کرنے کا، اللہ ہی اللہ پر، ان اللہ یحب المتوکلین،
بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. یہ وہ سیکرٹ ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان سے ٹرو گروتھ کرواتی ہے. اب توکل ہوتا کیا ہے؟ میں نے آپ لوگوں سے بڑی دفعہ باتیں کی ہوئی ہیں، پہلے بھی کی ہوئی ہیں. کیا ہوتا ہے توکل؟ If you were to rely upon Allah with the reliance He is due, you would be provided for as the birds are provided for. They go out in the morning hungry and return full. اگر تم اللہ کے اوپر اس طرح بھروسہ کرنے لگ جاؤ جیسے پرندے کرتے ہیں، تو تمہیں اللہ وہاں سے رزق دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی پرندے صبح کے وقت بھوکے جاتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کے آتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے وہ توکل جو انسان کو پرسنل ڈیولپمنٹ کرانے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے، مشکلیں سہنے کے لیے تیار کرتا ہے. یہ سمجھ آ گئی بات؟ اب توکل، توکل کیا ہے؟ توکل کیسے لانا ہے؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ توکل جب آ جاتا ہے نا تو سارے غم ختم ہو جاتے ہیں. آپ جتنے بھی غم ہیں نا ابھی تک کے زندگی میں، آپ ان کو ذرا سوچیں. اگر کوئی ایک آدھا غم بھی ہے نا اس وقت، ذرا آپ سوچیں، اس کو اس لسٹ کو سامنے لے آئیں یا آپ اپنے پاس لکھ لیں. اگر ابھی نہیں یہ ایکٹیویٹی کرتے تو یہ کرنی ضرور ہے، لیکن کریں. میں تو کہہ رہی ہوں ابھی کریں. کوئی بھی ایسی ایک مشکل جو آپ کے لیے مشکل کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، آپ کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، آپ کے لیے غم کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، آپ اس کو سوچیں. ٹھیک ہے، سوچ لیا؟ اب ذرا امیجن کریے کہ آپ آنکھیں بند کیجئے اور آپ دیکھیے، آپ یہ کہیے کہ اللہ، میں آپ پر توکل کرتا ہوں اور میں یہ معاملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. ہاں بالکل ایسے توکل کرنا ہے. کسی نے لکھا ہے بندہ اپنے اللہ کے سامنے ایسے پیش ہو جائے جیسے مردہ اپنے آپ کو نہلانے کے لیے ہاتھوں میں دے دیتا ہے. یعنی اس طرح سے اپنے آپ کو حوالے کر دینا کہ بس پھر کچھ بھی پریشانی نہ ہو. اب مردے کو تو یہ شعور ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس طرح دیکھیں جیسے ایک بچہ ایک ماں کی گود میں ہوتا ہے. یہ ایک دنیاوی مثال دے رہی ہوں. تو بچے کو کیا کوئی ڈر لگ رہا ہوتا ہے؟ وہ بچہ جو ماں کی گود میں ہوتا ہے اور ماں جب اس کو دودھ بھی پلا رہی ہوتی ہے، کیا اس کو کسی قسم کا کوئی خوف آ رہا ہوتا ہے؟ اس کو کوئی فکر ہو رہی ہوتی ہے؟ اس کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا پیمپر کب بدلے گی یا مجھے دودھ پلائے گی کہ نہیں پلائے گی؟ ایک بچہ اگر ماں پر ایسا توکل یا ایسا بھروسہ کرتا ہے، آپ سوچیں ہمیں اللہ پہ کیسا بھروسہ کرنا چاہیے. اور جب اللہ کے حوالے کر دو کام کو، اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے جب انسان، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو کوئی ٹینشن ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں ہمیں تو مکمل ٹینشنیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اب آپ نے کسی بندے کو کام کا کہا، وہ کام کرنے چلا گیا، آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اس کو آپ نے اپنا وکیل بنا لیا ہے، لیکن آپ کیا کریں، ساتھ ساتھ پروسیس پہ پورا پورا پیچھا رکھ رہے ہیں. اب وہ وہاں سے وہاں گیا تھا، اس کو یہ پتا چل گیا تھا کہ فلان سے بات کیسے کرنی ہے. تو کیا یہ توکل ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ ایسے ہی کچھ معاملہ تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ ساری فکریں دماغ میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ توکل کر رہے ہیں. جبکہ توکل میں تو انسان کیا کرتا ہے؟ سارا کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ کے اوپر توکل کرنا سیکھیں. میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، اتنا یہ سچ میں رونا آتا ہے مجھے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم توکل کر رہے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے ساری فکریں دماغ اور دل میں بسائی ہوتی ہیں اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے اللہ پہ توکل کیا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، توکل کے کانسیپٹ کو سمجھیے. وہ ساری مثال دیتے ہیں کہ سبب اختیار کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. کیونکہ جب انسان اللہ پر توکل کرنا سیکھتا ہے نا، تو اس میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ فکریں تو کوئی کرنی ہی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا مثال کے طور پر، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے ٹیبلٹ کھانی ہے. میں کہتی ہوں ڈاکٹر کے پاس کی، ڈاکٹر نے کہا دوائی کھا لو. ٹھیک ہے، اب کیا دوائی میرے لیے فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے شفا دے گی؟ دوائی تو اللہ سے پوچھتی ہے کہ میں نے اس کے فائدے میں استعمال ہونا ہے یا میں اس کے نقصان میں استعمال ہونا ہے. تو دوائی کھا لینا کیا ہے؟ ایکل باندھ لیا، یعنی گھوڑے کو باندھ دو. لیکن اس کے بعد دوائی کا جو اثر ہونا ہے وہ کیا ہونا ہے؟ یہ تو اللہ ہی کے اوپر ہے. تو اصل میں حقیقت میں جب ہم توکل کرتے ہی نہیں تو کیسے امید رکھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کیسے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں پرندوں کی طرح رزق ملے گا؟ سبب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر. اب دیکھیں جب چھوٹا سا بچہ ماں نے اٹھایا ہوتا ہے، میں تو اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم سب خواتین ہیں.
کہ آپ جب بچے کو اٹھاتے ہیں تو بچہ کس طرح ماں کی گود میں جا کے پرسکون ہو جاتا ہے، کیونکہ بچہ اپنی ماں پہ توکل کر رہا ہوتا ہے. لیکن آج ہمارا حال دیکھیں نا آپ دیکھیں ہم کہتے تو ہیں لیکن کیا ہمارا توکل ہے؟ کیونکہ ہم ہر چیز کی نیٹی گریٹی میں پڑھ پڑھ کے سوچ سوچ کے تھک تھک کے اوور تھنکنگ کر کر کے اپنا حال خراب کر لیتے ہیں اور پوری نیورو کیمسٹری بدل لیتے ہیں اور پوری طرح بیمار ہو جاتے ہیں اور کہتے یہی ہیں، باتیں یہی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے، میں نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا. یہ والی بات کو سمجھنا ہے خدا کے لیے. یہی وہ ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کی اور میری پرسنل ڈیولپمنٹ کا ٹول ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو پیوریفیکیشن کی طرف لے کر جائے گا. کیونکہ پھر ڈر کسی چیز سے نہیں لگتا، کیونکہ میرا تو رب ہے، میرا تو مالک ہے. آپ دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ دیکھیں آگ کو دیکھ کر نا بندہ ہل جاتا ہے. یعنی چولہے کی بھی آگ پہ ہم میں سے کوئی کھانا بنا رہا ہو تو کیسے ہماری حالت خراب ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کہیں ہاتھ جل نہ جائے. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ایک الاؤ جلایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ چونکہ تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہو تو تمہیں آگ میں کودنا پڑے گا. یہ نہیں کہ پیچھے سے کسی نے دکا دیا، بلکہ کیا، آگ میں کودنا پڑے گا. آپ بتائیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ایسا ہی ہے نا، حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم الوکیل. اب آپ دیکھیے وکیل کہا نا کہ اللہ میرا کارساز ہے، میری وکالت کر رہا ہے، میں نے اس پہ بھروسہ کر لیا ہے، میرے لیے ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے. آپ دیکھیں یہ وہ سینٹینس حضرت ابراہیم کہتے ہیں اور آگ میں چلے جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے، یہاں پر آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہ ان کے پاس کوئی فائر بریگیڈ تھا، نہ ان کی کوئی ٹیم تھی، نہ ان کے کوئی لوگ تھے جو ان کے ساتھی ہوں. اکیلے آگ میں جاتے ہیں، اللہ ان کو جلنے دیتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ ہے رب کی وکالت کا بہترین معجزہ جو ہم سب اپنی آنکھوں سے، یعنی قرآن کے ذریعے سے آپ کو پتا ہے نا کہ انسان کو علم الیقین سے حق الیقین حاصل ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ حق الیقین دے دیتے ہیں، یا نبیوں کو تو اللہ عین الیقین دیتے ہیں، کیونکہ جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کہاں پہنچا ہوگا. سبحان اللہ. لیکن توکل پہلا کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا، آگ کو ٹھنڈا دوسرا کام اللہ نے کیا. پہلا سٹیپ میں نے لینا ہے. جب میں اپنے آپ کو اللہ کے اس طرح حوالے کرنے پر نہیں آتی تو اللہ میری مدد ایسے کیوں کرے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن آپ یہ یقین مانیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توکل کرنا سکھا دے. جتنا جتنا توکل زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا انسان کی سیلف ڈیولپمنٹ، پیوریفیکیشن، نفس کی بے چینیاں، نفس کی عیاریاں، شیطان کی چالاکیاں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ کی طرف سفر کراتے ہیں، انسان کو راضیہ تم مردیہ بنا دیتے ہیں. میں رب کی رضا میں راضی، رب میرے سے راضی. یہ سٹیٹس اللہ تعالیٰ بندے کا لے آتے ہیں تو فکر کس بات کا ہوگا؟ پھر کھانا کھانے کے برابر ہو جاتا ہے بھوکا رہنا، کیونکہ وہ رب تو مجھے وہاں سے کھلاتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. اسی لیے یہ جو چیزیں ہیں ان کو اپنے اندر اپلائی کریں. دیکھیں کسی کے اندر کتنا توکل ہے وہ اس کے اپنے آپ کو پتا ہے یا اس کے رب کو پتا ہے. باقی یہ ہوتا ہے کہ اگر سارا پریشانی، انزائٹی، ڈپریشن سب کچھ ہو رہا ہے اور کہہ یہ رہے ہیں توکل ہے، تو پھر ذرا سا دوبارہ غور کر لیجئے، کیونکہ غور کریں گے تو شاید کوئی والی بات ہے. اور پھر اللہ سے طلب کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسا توکل. اور پھر آپ یہی بات مثال بالکل حضرت موسیٰ کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت موسیٰ کو پانی میں راستہ بنا دیا، کیونکہ انہوں نے بھی توکل کیا. بس ان کے پاس ایک عصا تھا، وہ اتنا ہی کر سکتے تھے، انہوں نے عصا اس سمندر میں پھینک دیا. ان سے اس وقت کوئی ان کو مشینیں اور کوئی ان کے پاس اے آئی نہیں تھا، ان کے پاس ایک عصا تھا، انہوں نے اس کو ایفرٹ میں لایا، اتنا کام کر دیا، باقی کام اللہ کا تھا، راستہ اللہ نے بنا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ توکل انسان کو ایک مضبوط انسان بنا دیتا ہے اور اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. اب یہی وہ چیز ہے جس کی آج ہم انسانوں کی زندگی میں کمی ہے. اسی لیے پرسنل ڈیولپمنٹ کپڑے جوتوں تک تو ہے ہماری، کسی حد تک ہم کچھ سچی اور اچھی باتیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہماری ایسی وائبز نہیں ہے کہ دوسروں کو ہم افیکٹ کریں اور دوسروں کو ایمان اور اسلام کی طرف آنے کا شوق پیدا ہو جائے، ہمیں دیکھ کر لوگوں کو دل چاہے کہ ہم ان جیسے بن جائیں. ایسا شوق پیدا ہی تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر توکل آتا جاتا ہے، انسان سچائی کے راستے پر آتا جاتا ہے. اور پھر وائی موسٹ پرسنل ڈیولپمنٹ فیلز، اور اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے
کیونکہ پیپل آلویز انویسٹ اپنی سیلف گروتھ جو ہے وہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ سیلف آپٹیمائزیشن ہے، پیوریفیکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. حسد ہے تو کرتے جائیں گے، بغض ہے تو کرتے جائیں گے، ایگو ہے تو وہ آسمان پہ چڑھتی جائے گی. اپنی ریکگنیشن، اپنا کنٹرول، لوگ میری بات مانے، جو میں کہوں وہی گھر میں. آپ دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے ساسو بہوؤں کا جھگڑا کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس کا تو نہیں ہوتا کہ ساس تو سسر کی بیوی ہوتی ہے، بہو بیٹے کی بیوی ہوتی ہے، لیکن لڑائی کس چیز کی ہوتی ہے؟ کنٹرول کی. دونوں اپنا اپنا کنٹرول چاہ رہی ہوتی ہیں، اور اس کنٹرول کے نفاذ کو کرنے کے لیے وہ بے چینیوں میں مبتلا ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جابس پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنی ٹائم لائن ہے. جو میرا سینئر ہے اس نے اپنی ٹائم لائن کے مطابق کامیاب ہونا ہے، میں نے اپنی. لیکن کیوں لوگوں کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہوتی ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میرا کنٹرول قائم ہو، اور میرے کنٹرول میں جس کو میں جو کہوں وہ یہ کرے. یہ ایگو کی، ورڈسٹ ایگو کی بدترین مثال ہے. یہ اصل میں خودی کے اگینسٹ ماڈل ہے، یہ پیوریفیکیشن کے اگینسٹ ماڈل ہے. آپ دیکھیں جتنا جتنا انسان اپنے گولز کو اللہ کی خاطر سیٹ کرتا ہے تو اس کے فیلئر پہ بھی اس کو پریشانی نہیں ہوتی. آپ ایک موقع پر حضرت علی ایک جنگ پہ جا رہے تھے تو ان سے ایک صحابی نے کہا کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم جیت جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہتے ہیں پھر کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ حکم ہوا ہے. تو حکم کو میں نے ماننا ہے، اس کے بعد توکل اللہ کی ذات پہ کرنا ہے. اب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم سنتے بھی ہیں، ہم کسی وقت رو بھی پڑتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ، ہم تو ہر چیز کا رزلٹ اپنی مرضی کے مطابق چاہتے ہیں، اور اگر وہ رزلٹ ہماری مرضی کے مطابق نہ آئے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. تو توکل میں جب انسان اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، اٹ فریز دا ہارٹ فرام ریزلٹس، سو ایفرٹس بیکم پیور، فوکسڈ اینڈ سسٹینیبل. یعنی جو کچھ بھی کوشش انسان کر سکتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے، باقی تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھیے دعویٰ جب کرتے ہیں تو دعویٰ میں بھی کیا ہوتا ہے، زندگی کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں تک بات پہنچا دیں، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں ہم اس کے ٹھیکے دار نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں اکثر یہی ہوتا ہے، لوگ کام کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ میں نے تو اتنی کوشش کی، اتنا سب کچھ کیا، لیکن اس نے تو میری کسی بات کا اثر قبول نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں توکل کے خلاف ہیں. اپنی کوششیں کرتے جانا ہے، سچائی سے عمل کرتے جانا ہے، اپنے ایک ایک سیل کے اندر اللہ کا دین جو ہے وہ عمل میں ہونا چاہیے. دوسروں کی طرف ایسے نہیں توکل کرنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. تھنک آف پرسنل ڈیولپمنٹ تزکیہ ایز بلڈنگ اے ہائی پرفارمنس انجن. جتنا جتنا آپ سیلف اویئر ہوں گے، اپنے اندر توکل جیسی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ توکل اصل میں فیول ہے اس پورے ماڈل کو چلانے کا، اور وداؤٹ بریکنگ. جتنا جتنا فیول اپ کریں گے توکل کے ذریعے سے، اتنا پرسنل ڈیولپمنٹ اور تزکیہ کا ماڈل جو ہے وہ پالش ہوتا جائے گا، اور اخلاص نیت اتنا بڑھتا جائے گا، اور اخلاق اتنا اچھا ہوتا جائے گا. ماڈرن سائیکالوجی کے مطابق پیپل ہو ٹائی سیلف ورتھ ٹو آؤٹ کمز آر پرون ٹو اینزائٹی، ڈپریشن اینڈ برن آؤٹ. کیونکہ وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا. لیکن پیپل who trust the process while aiming for excellence achieve mastery with peace. کیونکہ وہ احسان حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، احسان کے لیول پر پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں. دیکھیں میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کی بندگی کا صحیح میں نہ صرف یہ کہ اس کو سیکھوں بلکہ اس کا اظہار کروں. اس کے بعد جو بھی نتیجہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ اس نتیجے کو کس طریقے سے چلاتے ہیں یا کرواتے ہیں یہ اللہ کے اوپر ہے. اسی لیے جو یقین کی 3 سٹیجز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی، کہ سب سے پہلے ہے علم الیقین، پھر اس کے بعد کیا ہے، انسان اس کے اوپر پہنچتا ہے حق الیقین، اور پھر عین الیقین. یعنی پہلے اسلام، پھر ایمان، اور پھر احسان، محسن کے درجے پر پہنچنا ہے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا توکل کے بغیر، یہ ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے. اور پھر جب اللہ پہ توکل ہوتا ہے اور انسان کو یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا تو رب اللہ ہے اور اس کو پتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، اور وہ تو دیوار کے پیچھے بھی سب کچھ جانتا ہے، میں تو صرف دیوار تک جانتا ہوں. تو پھر انسان آنے والے ہر نتیجے پہ بھی مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے توکل ریزیلینس کو بلڈ کرتا ہے، اور ویل بینگ اتنی اتنی انسان کی جو ہے وہ کیسی ہوتی جاتی ہے، زبردست ہوتی جاتی ہے. تو توکل کے بغیر کوئی بندہ پہاڑ پر چڑھے تو تھکے گا بھی، پینک بھی ہوگا، طوفان اور موسم جب بدلے گا تو وہ ڈرین بھی ہوگا اور وہ ڈہ بھی پڑے گا. لیکن وتھ توکل جو پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے راستے پر پوری طرح فوکس ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ موسم بھی سارے اللہ کے اختیار میں ہیں، اور وہ چاہے تو موسموں کو بھی بدل دے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ بارش کو
کہ پانی کو خشک کر کے اس کو بالکل خشک کر کے زمین کو ڈرائی کر کے ریت میں بدل دے، اور اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ریت میں مٹی میں بارش برسا کے کیچڑ کر دے۔ تو توکل از دا سول آف پرسنل ڈیولپمنٹ۔ یہ وہ سفر ہے جو اسلام سے پیدا ہوئے تھے، دین فطرت پر، اسلام پر۔ والدین نے جو بھی بنا دیا اس پر رہنا نہیں ہے، اپنے شعور عقل سمجھ کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس کا سول روٹ کاز یا اس کی جو فیول ہے وہ توکل ہے۔ توکل جتنا جتنا انسان اپلائی کرے گا اتنا اتنا پرسنل ڈیولپمنٹل پیوریفیکیشن کا عمل ہوتا جائے گا، اور اسلام سے ایمان اور ایمان سے احسان کے درجے پر انسان پہنچے گا۔ ایمان اصل میں تازہ ہی تب ہوتا ہے جب انسان قرآن و سنت کا علم حاصل کرتا ہے۔ اور آپ کو اگر یاد ہو صحابہ کی زندگی میں سے تو توکل کی کوئی بہترین مثال آپ کو ذہن میں آ رہی ہے جس کو سن کر آپ کو رونا ہی کبھی آ گیا ہو؟ حالانکہ توکل کہتے ہیں پہلے آپ سبب کریں پھر آپ توکل کریں۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے پناہ دی وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ کوئی مثال؟ جزاک اللہ، بہت اچھا شعر ہے جی۔ کوئی یاد آ رہی ہے؟ جنگ تنبوک کا واقعہ کسی کو یاد ہوگا؟ ابو بکر صدیق اپنا سارا سامان لے آئے۔ کہاں تھا وہ مال؟ کہ مال سبب پہ بھروسہ، یعنی سبب کرو اور باقی توکل اللہ پہ رکھو۔ ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان لیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول۔ یہ ہے توکل کی بہترین مثال۔ اپنی زندگیوں کو، ہم تو خیر ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا، اپنے اندر اپنے جذبات اپنی سوچ کو تو ایسا بنا سکتے ہیں نا۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنے پیغمبروں کو جس طرح آزماتا تھا وہ آزمائشیں تو ہماری نہیں ہے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم کتنی جلدی سب کچھ چھوڑ چھاڑ بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا، جبکہ جتنا جتنا انسان کا ایمان اسلام پر چلتا ہے تو ایمان کی کوشش کرتا ہے، قرآن و سنت کو پڑھتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان بڑھتا ہے تو انسان احسان کے درجے پر پہنچتا ہے۔ اور احسان صرف عبادت میں نہیں ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں یہاں، اگر ایسا نہیں تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اتنا تو ضرور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ زندگی کے ہر معاملے میں سوچ لیں، کیونکہ جب تک ہم اس طرح نہیں سوچیں گے تب تک ہماری زندگیوں میں چینج نہیں آنے والا۔ تو یہ جو حضرت خدیجہ کی مثال، اور اسی طرح ہم جو بھی اس طرح کے جو واقعات ہیں، حضرت بلال حبشی کے سینے پر جب ان کو پتھر رکھ کر گرمی میں اونٹ کے ساتھ باندھ کر ان کو کھینچا جاتا تو وہ عہد عہد پکارتے، یہ ساری توکل کی مثالیں تو ہیں۔ تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو اللہ رب العزت کے مطابق گزاریں، اور توکل کے روٹ کو استعمال کرتے ہوئے پرسنل ڈیولپمنٹ کرتے چلے جائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور جتنا جتنا آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہدایت ارشاد جو ٹمٹماتا دیا تھا اللہ نے، جو ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان گھروں میں پیدا کیا اور پھر علم حاصل کر کے اس ہدایت ارشاد کو عمل میں لا کر ہدایت توفیقی کی طرف پہنچنا، اصل میں یہ وہ سفر ہے جو ہمیں روز بروز سوچنا بھی ہے اور کرنا بھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا آج ہمارا سیشن۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کچھ ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ منٹس ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور سبق دیکھ لیں۔ جو کوئی بھی سمجھنا چاہتا ہے یا سمجھانا چاہتا ہے یا کوئی کمنٹ دینا چاہتا ہے یا ریفلیکشن تو ضرور دے دیجیے۔ جی باجی، اگر کوئی کوشچن ہے یا تو ہینڈ ریز کر لیں یا آپ لوگ چیٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور باقی باجی سب لوگ لیکچر کے بارے میں چیٹ میں بتا رہے ہیں تو آپ ضرور پڑھ لیں۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہے یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہینڈ ریز کر لیجئے یا چیٹ میں پوچھ لیجئے۔ میرا خیال ہے باجی
اچھا، یہ میرا انٹرو کوئی مانگ رہا ہے؟ میرا انٹرو کیا ہے جی؟ میں ڈاکٹر ربینہ شفیع ہوں. میں ہوں تو پیتھولوجسٹ، اور لیکن نسق میں میڈیکل کالج میں پڑھاتی بھی ہوں، قرآن کے لیکچرز بھی لیتی ہوں، اور اس طرح سے آپ لوگوں کے سیشنز بھی لیتی ہوں. اور الہدا میں بھی حسن صحت 3-4 ڈاکٹر فردوس اور میں کورس کروا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف یونیورسٹیوں میں بھی اور یوٹیوب پہ بھی میرے بہت سارے پروگرامز ہیں. اگر آپ سننا چاہیں تو زندگی مشکل ہے ضرور سنیں، پیرنٹنگ کے لیے بہت آپ کو فائدہ دے گا. یوٹیوب پہ میرا پروگرام، میرا نام ڈال دیں گے ڈاکٹر ربینہ شفیع تو وہ آ جائے گا. اسی طرح سے اب ہدایہ سسٹرز کے ساتھ بہت سارے سیشنز ہو رہے ہیں، ان کے بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں. آپ لوگوں میں سے جو بھی سننا چاہتا ہے وہ ضرور سنیں، اور جن کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے وہ آگے بھی ہمارے سے ضرور کنیکٹڈ رہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ سب کو ہم بینیفٹ کریں، تاکہ آپ ان ساری چیزوں کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو نہ صرف بہتر کر سکیں بلکہ ایک اچھے اور ایک خالص عبداللہ بن کے اور امتی بن کے آپ نے لوگوں کو فائدہ دینا ہے. اب کسی نے پوچھا نارسسس کا علاج کیا ہے؟ اس کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کو اپنی پرسنالٹی میں لانی پڑیں گی، کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کو خود ڈیولپ کرنا پڑے گا، اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کو باؤنڈریز بنانی آنی چاہیے. تو یہ چیزیں جب آپ اخلاص نیت کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نارسسسٹ بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ وہ اگر آگ نے حضرت ابراہیم کو جلایا نہیں تھا تو نارسسسٹ آپ کو بھی کسی چیز میں لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ کوئی کورس بھی کرنے چاہ رہے ہیں آپ لوگ تو بھی ضرور صبا سے پوچھیں. صبا آپ کو بہت ساری چیزوں کو گائڈ کر دیں گے، کیونکہ ہم سارے ہی آپ کو قرآن سے کنیکٹ کرانے والے لوگ ہیں. پوری ہماری ٹیم بہت اچھے سے کام کر رہی ہوتی ہے، تو جس کو بھی جس طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم کریں گے. چینل بھی اب تو ماشاءاللہ سے ہدایت سسٹرز کا آ چکا ہے، اس میں ساری چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، ریفلیکشنز بھی شیئر ہو رہے ہوتے ہیں. بلکہ یہ آپ نے ریفلیکشنز اس چینل میں بھی ضرور دینے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لکھی ہوئی باتیں بہت افیکٹو ہو جاتی ہیں بعض لوگوں کے لیے جو کئی دفعہ لیکچرز نہیں سن رہے ہوتے. تو آپ کے ریفلیکشنز کے ذریعے ان تک بھی یہ بات بہت اچھے سے پہنچ جاتی ہے، اور تھوڑے وقت میں جلدی لوگ زیادہ سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اور کوئی بات اگر ہو تو لکھ دیں، بتا دیتی ہوں. سبا نے نمبر بھی شیئر کر دیا، بلکہ آفیشیل نمبر جو ہے ہدایت سسٹرز کا. ٹھیک ہے، باجی اللہ چیٹ سبحانہ. میں نا ایک دو کوشچنز ہیں پیچھے. جی جی بولو، میں بتا دوں؟ بتائیں. آپ نے جو 5 ارکان کا بتایا تو کچھ لوگ ساری عبادت کرنے کے باوجود بھی ویسے ہی رہتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی. صبا آواز نہیں ذرا بولو. ایک سیکنڈ ٹھہرنا، میں پنکھا بند کروں. منٹ، مجھے لگ رہا ہے مجھے آواز بہت کم آ رہی ہے. ایک سیکنڈ. جی صبا بولیں، سوال بولیں. باجی اس میں پوچھا ہے کہ آپ نے جو 5 ارکان کا بتایا تو کچھ لوگ ساری عبادت کرنے کے باوجود بھی ویسے ہی رہتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہاں ویری گڈ. اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت صرف فزیکل لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جسمانی سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ جسم کو نماز میں موو کرا دیا، دل پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ یاد رکھو، ہر عبادت کا مقصد دل کو بدلنا ہے. دل ان کا علیحدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا دماغ علیحدہ ہوتا ہے، یعنی کہ بیچ میں وہ سارے ریچولز وہ جو ادا کر رہے ہوتے ہیں اس سے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا. کیونکہ آپ نے ابھی میں نے پیچھے ایک سلائیڈ میں یہ شو کیا، آپ کو دکھایا تھا کہ جب انسان کی نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ پیور ہو رہا ہوتا ہے نا. جب مطلب پیور ہو رہا ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی ہمارے دل کے اندر اس کی ساری جو ہوتی ہیں امپلسز جاری ہوتی ہیں. دیکھیں جب ہم قرآن سنتے ہیں تو قرآن جب ہمارے دل پر اثر کرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ پیراسمپیتھیٹک ہماری جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیکریمل گلینڈز آنسوؤں کو رلا دیتی ہے، کیونکہ اثر دل پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو دل پر اثر ہوتا ہے تو اخلاق بدلتا ہے. اور اگر صرف نماز ایک جسمانی حرکت کر کے پڑھ لی تو بس نماز تو ہو جائے گی. اب اللہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، کہ وہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ قبول کرتا ہے کیا کرتے ہیں اللہ. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پیوریفیکیشن کا عمل تبھی ہونا ہے جب دل پہ اثر انداز ہوں گی چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سارے لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، تو بس دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کیا پتا کبھی کوشش کر ہی لیں انشاءاللہ. اور دل کے بدلنے کا کیسے پتا چلتا ہے سائرہ؟ دل کے بدلنے کا تو بہت آرام سے پتا چل جاتا ہے، لیکن اگر آپ دل والے ہوں. اگر میں دل والی ہوں گی تو میں دل کی بات کے بدلنے کو سمجھ سکوں گی. اگر میرا اپنا ہی دل نہیں بدلا ہوا تو پھر کسی کو دل کو کیا سمجھوں گی. ٹھیک ہے،
تو یہ ایک حقیقت ہے کہ دل والے بن جائیں. جتنا دل نرم ہوگا آپ کا، جتنا خیر دل میں آتا جائے گا، آپ کو دلوں کے بدلنے کا بھی پتہ چل جائے گا. یہ میں آپ کو بڑی سچی بات بتا رہی ہوں. ہاں، یہ بات یاد رکھیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، میں تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہوں. تو یہ اچھا، آپ بھی کبھی کبھی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن عبادت دل تک نہیں جاتی. کچھ ماحول ایسے میں رہتے ہیں. اچھا، ایسے ماحول میں بھی رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، دعائیں تو کر سکتے ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی اللہ دینی، اے دلوں کو پھیرنے پھیرنے والے میرے اللہ، آپ کو پتہ ہے میں کس طرح کے ماحول میں رہتی ہوں، آپ میرے دل کو اپنی طرف پھیر دیجئے. اللہ میرے دل کو خالص کر دیجئے. اللہ مجھے ان غموں سے نکال دیجئے. اللہ میرے دل کو نرمی عطا کر دیجئے. اللہ میں چاہتی ہوں کہ میں بدل جاؤں. میرے اوپر یہ مشقتیں ہیں، انسانوں کی شکلز ہیں مجھے دل دماغ کے اوپر جو مجھے ان پریشروں سے نہیں نکل دیتے. اللہ آپ مجھے بدل دیجئے. اللہ آپ مجھے بدل دیجئے. اللہ آپ مجھے بدل دیجئے. بس دعائیں تو کر سکتے ہیں نا. کوشش کے ساتھ دعا لازمی پکڑ لیں، کیونکہ جتنا جتنا دل بدلے گا اتنا 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 اصل میں زندگی کا مزہ آنا شروع ہوتا ہے. دل ہی تو ہے جس کو بدلنا ہے، اور دل لے کر ہی تو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور یہ دل اللہ اگر قلب سلیم بنا دے گا تو سوچو ذرا کیسی کامیابی ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو بڑی دعا ہے آپ سب کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. قلب سلیم پہ بھی میں نے لیکچر کر لیا ہوا ہے، وہ بھی سن سکتے ہو. الحمدللہ سارا کچھ اویلیبل ہے چینل پہ، تو انشاءاللہ. بچے کی پریشانی توکل کا دور ہوتا. کیا راہیلہ طاہر کیا کہا ہے آپ نے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. بچے کی پریشانی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے صبا جی. جی جی باجی، جزاک اللہ خیرن کثیرا. وَإِيَّاكِ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. میرے لیکچرز کا نام ہے جی وہ زندگی مشکل ہے. پیرنٹنگ کے جو لیکچرز ہیں نا یوٹیوب پہ موجود ہیں. زندگی مشکل ہے اس نام سے ہیں. ڈاکٹر روبینہ شفیع لکھیں گے تو آ جائیں گے. یہ سوال کسی نے پوچھا تو میں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، چلیے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.